औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, 2020 की आमद है, दिसंबर का इख्तिताम होने वाला है और 31 दिसंबर की आतिशबाजी के साथ ही पाकिस्तान में नई फूल झड़ियाँ छोड़ने की एक नई रिवायत डाली जाएगी और वज़ीर आज़म मेरे कप्तान, मेरे भोले कप्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने साल 2020 को तरक्की, खुशहाली और आवाम को नौकरियाँ देने का साल करार दिया है। जनाबे वाला, पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते चलें तो वफाकी काबीना की अगर नज़र ना उतारी जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह दरअसल ये है कि वफाकी काबीना के वज़रा के जो बयानात हैं वो अपने लीडर के और अपने वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान अहमद खान नियाज़ी से बिल्कुल भी मुशाबहत नहीं रखते। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब बैटरी का वो हिस्सा हैं जो कि पॉजिटिविटी शो करता है, जबकि तमाम वज़रा, महज 149 वज़राओं को तनख्वाहें इसी बात पे दी जाती हैं कि वो ये बोलते रहें कि माजी की हुकूमतें चोर थीं, उससे पहले की हुकूमतें डाकू थी और हम ना नौकरियां दे सकते हैं, मईशत की हालत बहुत बुरी है और मार्केट में 17 रुपए किलो पे टमाटर आपको दस्तयाब हो जाएंगे। जनाबे वाला, अगर मेरे मुल्क का वज़ीर ख़जाना इस किस्म के बयानात देगा तो वाकई हुकूमत से किसी भी किस्म की उम्मीद रखने वाले लोग अहमकों और जाहिलों की जंगल में अगर रहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बात, ये शेख रशीद साहब जो कि हर दौर में वफाकी वजारत के ऊपर बराजमान होते हैं और मुशर्रफ की काबीना के अंदर भी काफ़ी पेश रहे और अब सिविलियन मार्शल लॉ के हवाले से जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं अगर उसको भी कंसीडर कर लिया जाए तो फिर शेख रशीद साहब जो कि आजकल एक बयानात दे रहे हैं, बिलावल साहब से बड़ी मोहब्बत थी उनको, लेकिन बिलावल साहब के खिलाफ ही उन्होंने अब कराची की सरजमीन पर पैर रखते ही बयानात देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिलावल घेरे में हैं, मरियम नवाज की तरह मनी लॉन्ड्रिंग पर गिरफ्त में आएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं, वो वहां बैठकर बिलावल साहब को क्लीन चिट देने के लिए अपना किरदार अदा करने के दर पे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि आज हमारे ज़राए से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि लाड़काना में एड्स के मरीजों को अलग गांव बसाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। वहां पर लोगों ने एड्स के मरीजों की दादरसी के अलावा, एड्स के मरीजों की तीमारदारी के अलावा उनको तंग करना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ के शहर छोड़ दिए जाएं, यहाँ के गांव छोड़ दिए जाएं और अपना अलग एक आशियाना बसा लिया जाए तो ज़्यादा सही है, कहीं ये एड्स का मर्ज दूसरों को लाहक ना हो जाए। दूसरी बात यह कि आज अगर वफाकी हुकूमत के बाद सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत की बात कर ली जाए तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब आज भी मुसलसल इख्तियारात क्या रोना रोते हैं और 1.5 साल जब उनके हुकूमत को ख़त्म होने पे आ चुका है तो फिर मेयर कराची साहब के बयानात इस किस्म के आना शुरू हो गए हैं कि अब हमें काम करना है। जनाबे वाला, अगर काम करने की नीयत थी तो पिछले 5 सालों में काम करके क्यों नहीं दिखाया गया। और फिर आखिरी सालों के अंदर सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल की गई मेयर कराची साहब की, जिसमें उन्होंने आके बहुत ही गर्मजोशी से कहा कि मैं कराची का मेयर हूं। अच्छा हुआ उनको याद आ गया। उन्होंने कहा कि कचरे के मसाइल मेरे पास नहीं हैं, सीवरेज के पानी के मसाइल मेरे पास नहीं हैं। हाँ, अगर मामलात सड़कों की खराबी का हो तो बिल्कुल मुझसे रुजू किया जाए, अगर मामला पार्कों की खराबी का हो तो फिर भी मुझसे रुजू किया जाए। तो माजरत के साथ मेयर कराची साहब, वो व्हाट्सएप नंबर जो आपने सोशल मीडिया पर अपना जारी किया था वो भी कहीं ऐन गैन सा दिखाई देता है। उसकी वजह दरअसल ये है कि सड़कों की हालत ज़ार भी ऐसी नहीं है। शहर के तमाम अवाम इस वक्त दुख में डूबी हुई है, परेशानियों में डूबी हुई है, लेकिन पाकिस्तान और खासकर मिनी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है कराची, उसकी सड़कें हंसती मुस्कुराती दिखाई देती हैं। और पार्कों की हालत ज़ार की अगर मैं बात कर लूँ तो कोई इलाका शहर कायद का ऐसा मौजूद नहीं है जहां पर पार्कों की हालत ज़ार इंतहाई अबतर ना हो, झूले टूट चुके ना हो, घास उखड़ चुकी ना हो और वो पार्क जो हैं वो नशे के आदी अफराद का गढ़ ना बन गए हों। इसी पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं ज़ोहैर आसिफ साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ोहैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सिंध में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, मौज़म कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मौज़म भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मौज़म भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा जनाबे वाला। पहले तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की मुसलसल बातें की जाती हैं। आज ये मामलात आ गए हैं कि हुकूमत ने 8,20,000 से ज़ायद अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकालने की बात की है। अगर इस इक़दाम को मैं हुकूमत
کا ظلم کہوں یا آپ کی نااہلی؟ آپ مجھے کلیئر کرنا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس وقت ایل او سی کے اوپر جو فائرنگ کی گئی بھارت کی جانب سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور جو ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ان کی جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. علی, سب سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں اہم بتاؤں کہ جو انہوں نے اس وقت ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج اس کا جواب بھی دیا آپ کو, جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ ان کی ایک سازش ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور غریب غربا جو مستفیض ہو رہے تھے ان کو نکالنے کی سازش ہے. اور اس جو انہوں نے کورٹ کا اور جو انہوں نے انٹرنیشنل فورمز کا جو انہوں نے وہ دیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس سازش کے تھرو جو ہے وہ یہ اس میں سے غریب غربا کو نکالنا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ صرف واحد وہ پروگرام تھا اور ہے پاکستان کے اندر جس سے ڈائریکٹلی غریب غربا کی آپ کہہ لیں سپورٹ ہو رہی ہے, کفالت ہو رہی ہے, اور اس پروگرام کے پیچھے جس دن سے یہ لوگ آئے ہیں اس پروگرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن موسم بھائی کلیئر اگر بات کر لی جائے تو کہنا ان کا بھی غلط نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ اس میں نشاندہی کی گئی ہے جو 1000 یا 2000 روپے اپنا موبائل کا بل بھرتے ہیں ایک ہفتے کا. لوگ گاڑیوں سے اتر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فنڈ آ رہا ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں اور سال میں وہ لوگ فورن ٹرپس کر کے آتے ہیں. سر جی ایسے لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہوگی. بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن انہیں ایگزامپلز دینی چاہیے تھی. انہیں کوئی 1 2 3 4 نام ایسے دینے چاہیے تھے جو اس طریقے سے انرولڈ ہوں. لیکن جب اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فلاز آ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم اجتماعی طور پہ اتنے بڑے پروگرام کو اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی غریب عوام اس سے بہت بڑے پیمانے پہ مستفیض ہو رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. زہیر آصف صاحب, اب میں آپ کی طرف آؤں گا جناب والا. پہلے تو سر بتائیے گا, وفاق سے امید عوام کو ہے نہیں. سندھ حکومت 12 سال تک بھٹو کو زندہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اگر میں شہری حکومت کی بات کروں تو شہری حکومت والے مسلسل ایک ہی بات کہتے ہیں, ان کے رہنماؤں کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ دیا جلائے رکھنا ہے, یہاں عوام کے چراغ بجھ گئے. سر جی امید کس سے باقی رکھی جائے؟ دیکھیں, پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 70 سال سے ہمیں کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں ملی. جو بھی گورنمنٹ ہماری آتی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی پارٹی کے مفادات دیکھتے ہوئے ان کے لیے پالیسیز ڈیزائن کرنی ہے. میں معظم بھائی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے گورنمنٹ نے, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ اس سے اس گورنمنٹ کو 16 بلین روپے سالانہ کا جو ہے وہ سیونگ ہوگی. کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پروگرام کو, جیسا کہ بہت سارے بینیفیشریز جو ہیں 5 لاکھ تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو 3 4 دفعہ بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 1.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو یا ان کے سپاؤسز گورنمنٹ امپلائیز ہیں, اور 44,000 لوگ وہ ہیں جنہوں نے 2 یا 3 گاڑیاں رکھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں؟ یہ تو غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے پروگرام. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اگر آگے آنے والے وقتوں کے اندر حکومت نے اسی کا سہارا لے کر ان لوگوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا جو کہ واقعی مستحق ہیں, جو کہ واقعی نیڈی ہیں, ان کو یہ فنڈ ملنا چاہیے, تو پھر ذمہ دار کون ہوگا, ماضی کی حکومت یا موجودہ حکومت؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو تو پراپر ایک چینل بنانا پڑے گا, ایک پراپر سیکیورٹی والا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں اس کو پراپر ڈیٹا مینٹین کرنا پڑے گا, اپنی ٹیمز اپوائنٹ کرنی پڑیں گی جو پراپرلی اینالائز کرے کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے, اس کو اسپیشل ٹیمز ڈیزائن کرنی پڑیں گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. معظم قریشی صاحب, ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا جناب والا. اس وقت سندھ کے معاملات دیکھے جائیں تو ایڈز کے مریض مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. ایڈز کنٹرول پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا, لیکن کنٹرول نہ پولیو ہوا آپ سے, نہ ایڈز ہوا, نہ ڈینگی ہوا, نہ ملیریا ہوا. دوسری بات یہ کہ جس شہر کے اندر کارخانے بڑھائے جانے چاہیے تھے, ہسپتال اسکولز بڑھانے جانے چاہیے تھے, وہاں جیلز بڑھائی جا رہی ہیں, اور شہری حکومت کی بات کروں تو وہ قبرستان بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. سر جی اقدامات پہ کچھ نظر ثانی نہیں آتی؟ دیکھیں, جیسا آپ نے ملیریا کی بات کی, ڈینگی کی بات کی, اس کے لیے ہمارے اقدامات جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور بہت ہم نے پہلے سے کور کیا ہے. پولیو آپ دیکھ لیں, پولیو میں جو کیس ریسنٹلی ہوئے اس کے کراچی سے رپورٹ ہو رہے ہیں, کراچی سے نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایشو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ کراچی کے اندر بھی ہماری طرف سے پولیو کے قطرے پلانے کے اندر گورنمنٹ پوری طرح سے سپورٹ کری. آپ نے دیکھا کمشنر, ڈپٹی کمشنرز, منسٹرز, ایوری ون از ڈائریکٹلی انوالوڈ, جس کے اندر بی بی آصفہ, بلاول صاحب ڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ پولیو کے قطرے پلائیں. لیکن کچھ جو لوگ
جنہیں ہم کہہ لیں کہ الٹریسی کی بنیادوں پر لوگ اسے نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے لوگ نیگیٹو ذہن رکھتے ہیں کہ پولیو کے قطروں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی میڈیکل ان کا گراؤنڈز کے اوپر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے آج بھی آپ کے توسل سے بھی اور ہم پہلے بھی یہی سب کے گوش گزار کرتے رہے ہیں کہ آپ پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. رہی بات وہ جو آپ نے شروع میں ایڈز کے لیے الگ شہر والی بات کی تھی، یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم الگ ایک شہر کے اندر انہیں تبدیل کرنا. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایڈز کا مریض ہوتا ہے تو اسے یوزلی لوگ ڈاکٹرز کا یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا کم کیا جائے کہ اس کی یہ اسپریڈ نہ ہو، بڑھے نہیں. تو وہ کوئی کہیں پہ اگر ڈاکٹر نے کسی نے یہ پرسکرائب کیا تو وہ تو ظاہری بات ہے ایک صحت کے بنیادوں کے اوپر چیز کہی گئی. لیکن اگر آپ جو یہ پورے شہر بسانے کی بات کر رہے ہیں تو ایسا اچھا چلیں ٹھیک ہے. سندھ حکومت کے خلاف کیا وہ چیزیں بھی پروپیگنڈا ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، سچ کو نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں نہ میں جھٹلا سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اسکولز کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے تو دیکھی ہیں جناب والا. تھر کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، تھر کے اندر صرف ایک چیز اچھی ہے وہ ہے وہاں کی سڑکیں کہ گاڑی اسموتھ چلتی ہے وہاں پہ، اور تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے سر. اور اس کے اوپر آپ لوگ تمام چیزوں کا انیشیٹو خود لینا چاہتے ہیں، کیا وجہ؟ نہیں، تھر کے اندر جتنا چینج ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے آیا ہے، آپ دیکھیں تھر کے اندر جو ہم پروجیکٹ لگ رہا ہے پاور پلانٹ، اس کی وجہ سے کتنے بڑے تھر کول پاور پلانٹ کتنا بڑا ادھر پہ چینج آئے. یہ روڈیں صرف روڈیں بننے سے، انفراسٹرکچر بننے سے چینج نہیں آتا، لوگ وہاں کے ان کی جو زندگی ہے وہ اپ گریڈ ہوئی ہے. آپ ادھر دیکھیں ان کو ہم نے گھر بنا کے دیے وہاں پہ. 2019 کا سب سے بدنصیب ترین اگر مہینہ میں قرار دوں تو دسمبر کا ہوگا. 770 بچے بھوک سے مر چکے ہیں تھر میں. 770 نہیں، دیکھیں آپ اگر یہ گراؤنڈ 70 فگرز کی بات کریں تو فگرز اس وقت میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں دے سکوں گا. لیکن میں یہ بات آپ سے صحیح کہ اس بات کی طرف آپ کی نشاندہی ضرور کراتا ہوں کہ جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن بالکل ہماری صحیح ہے. اور ہماری ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم پورے ڈائریکشن صحیح ہے. 770 بچہ مر گیا. دیکھیں سر، نہیں 770 کا فگر میں اس لیے اگری نہیں کروں گا کیونکہ جی اخبار کی رپورٹ ہے، اخبارات کے اندر تو بہت ساری رپورٹس آتی رہتی ہیں، لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے ہاسپٹلز وہاں پہ آپ کے سامنے انسٹال کیے ہیں، ڈاکٹرز جتنا کوشش ہم کر سکتے ہیں، سندھ گورنمنٹ ظاہری بات ہے جتنی بھی کوشش کر سکتی ہے وہ ہیلتھ کے ہوں چاہے فوڈ اور باقی چیزیں جو ہیں جو کہ بنیادی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری مہیا کرنے کو. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد کراچی کے مسائل پر بھی کچھ بات ہوگی. سندھ کے مسائل پر نظر بہت اتار لی، اب ذرا کراچی کے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں سے بھی اس کا جواب طلب کیا جائے گا کہ کراچی کے مسائل جو ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر کراچی کے مسائل کے اوپر آج بھی اختیارات کا رونا رویا جا رہا ہے تو کیا آپ کی نااہلی ہے یا آپ کی کم عقلی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. معظم قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سینئر اینالسٹ جناب زہیر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیر بھائی ذرا بتائیے گا، جناب والا کراچی کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے مسلسل کہ کراچی جو ہے وہ لاوارث شہر ہے. یہاں پر جو جماعت وہ اقتدار میں موجود بھی ہوتی ہے پھر بھی نہ وفاق اس کی سنتی ہے نہ سندھ حکومت اس کی سنتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کراچی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں جو وفاق اور سندھ ہیں ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. گورنر اور چیف منسٹر کو بالکل ایک پیج پہ آ کے کراچی کے مسائل مل کے حل کرنے پڑیں گے. تینوں پارٹیز ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، تینوں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں نہیں جا سکتی. تینوں کے مل کو اگر کراچی کا کچرے کا پرابلم ہے فار ایگزامپل ہم لے لیں تو کچرے کے لیے کبھی میئر اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں، کبھی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چائنا سے جو ہے وہ کمپنیز بلوا لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا، سب کو مل کے میٹنگز کرنی چاہیے. اب ایسا بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ چیف منسٹر کا میں اس دن بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کراچی آ رہے تو مجھے انفارم نہیں کیا گیا، مجھے میڈیا کے تھرو پتا چلا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تینوں کو کولیبریشن رکھنی چاہیے آپس میں. اچھا چلے ٹھیک ہے. معظم قریشی صاحب کراچی کے مسائل پہ میں بات کروں تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب، آج ان کو غدار کہا جا رہا ہے. انہوں نے 300 ارب روپیہ مصطفیٰ کمال صاحب کے تھرو کراچی میں لگوایا تھا، آج ان کو غدار کہا جا رہا ہے اور آپ لوگ اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. کیوں سر؟ دیکھیں 300 ارب کس وقت دیا اور کس دیا ہوگا انہوں نے یقینی طور پہ، لیکن کتنا لگا ہے شہر کے اندر ہمیں تو نظر نہیں آتا. 300 ارب اگر لگا ہوتا شہر کے اندر تو آج ہمیں
اتنے جو ہم جتنا 17 پروجیکٹس ابھی پچھلے دنوں ہم نے جس کی گرینڈ اوپننگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، جس کے اندر میگا پروجیکٹس ہیں، فلائی اوورز ہیں، جتنا کام سندھ گورنمنٹ کراچی کے اندر کر رہی ہے شاید ہی تاریخ کے اندر کبھی ہوا ہو. دوسری چیز رہی بات، منصوبہ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے مجھے. 18 سال بعد آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے اس کا ڈیزائن ہی صحیح نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. 18 سال بعد نہیں پرابلم یہ ہے کہ نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ہم اس کو ڈیزائن کریں تاکہ آنے والے 100 سال 50 سال کے لیے ہم پلان کر سکیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کراچی کے ساتھ پی ٹی آئی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. ہمارا 160 ارب روپے کراچی کا جو NFC فنڈ تھا وہ ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیا. دوسری چیز رہی بات مشرف صاحب کے حوالے سے، تو وہ تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. تو اس ٹاپک پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے. اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ آیا ہے سر جی، لیکن میں آپ کے لیڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے لیڈر نے بیان دیا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام. بالکل اس میں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. آج جمہوریت ہے، آپ لوگوں کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے، اگر آپ اس کو انتقام کہتے ہیں تو انتقام صحیح ہے نا پھر؟ مطلب اس کے اوپر تو پرانا پچھلے 8 سال پرانا کیس چل رہا ہے. آج جا کے اس کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے اندر ہمارے جو لوگ اٹھ رہے ہیں وہ تو ابھی تک ابھی آپ دیکھیں زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے. زرداری صاحب کو دوبارہ انہوں نے بغیر کسی مطلب ابھی جرم ثابت نہیں تھا، ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا، ان کو آپ نے اندر کر دیا. پھر بھی وہ صبر کے ساتھ ہم نے فیس کیا عدالتوں کو. ادی فریال صاحبہ جو ہیں وہ اندر رہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی رہیں ہمارے اسپیکر صاحب کے ساتھ. مطلب جتنا فیس ہم نے کیا ہے کورٹس کو شاید ہی کسی نے کیا، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ کورٹس کی اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ از ابو all the institutions. Exactly. لیکن معاملات دیکھیں، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کی ہمشیرہ ہوں، یا آپ کے اسپیکر صاحب ہوں، یا سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی خورشید شاہ صاحب ہوں، جتنے لوگ ضمانت پر آتے ہیں تو سر جی ضمانت کے لفظی معنی آپ کی پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. ضمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم کے اوپر جرم موجود ہے، ابھی اس کے اوپر کیسز موجود ہیں. ضمانت کے اوپر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. نہیں جرم موجود نہیں ہے، الزام موجود ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، الزام موجود ہے. اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہم نے ضمانتیں ملی گئی ہیں وہ ہمیں کوئی فیور نہیں ہوا. وہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں تھا اندر جانا. جب تک ہم ہر پیشی کے اوپر ہم ادی فریال تالپور صاحبہ ہر پیشی پہ حاضر ہو رہی تھی. پھر کیا ضرورت تھی ان کو نظر بند کرنے کی اور ان کو کسٹڈی میں لینے کی؟ رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے لے کے جایا گیا. پھر آصف علی زرداری صاحب بھی تقریباً تمامی پیشیوں پہ حاضر ہوتے رہے. تو جب ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہے اور آپ کا الزام ہے، آپ الزام کو پہلے ثابت کریں. جب ہم مجرم ہوں گے تو پھر الگ بات ہوگی. لیکن آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ چاہے پچھلی دہائیوں کی اگر ہم بات کریں یا پھر سخت ترین آمروں کی بات کریں یا پھر ہم یہ سلیکٹڈ حکومت کی بات کریں، تو اس کے اندر بھی وہی ہوتا آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جو کہ نظریہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا نا یہاں پہ. نظریہ کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک عامر سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کمان سنبھالی تو آپ لوگوں نے مشرف سے حلف لے لیا. کیوں؟ نہیں مشرف سے کیا مطلب حلف لے لیا؟ ہم تو جیت کے ہم نے پوری بھاری مینڈیٹ سے ہم نے پورے پاکستان کے اندر سویپ کیا تھا، کراچی سے لے کے ہم کشمیر تک. آپ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ لوگوں نے حلف لیا اس وقت کے ڈکٹیٹر سے. دیکھیں اس وقت جو موجود تھا، جو بھی اس وقت کا، دیکھیں بات سنیں، یہ فیصلے کورٹ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ فیصلے ہم نے آپ نے نہیں کرنے ہیں. یہ فیصلے ہم نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے. ہمیں کوئی بھی تکلیف ہے مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بھی، تو کورٹس موجود ہیں جہاں سے انصاف لوگوں کو مل رہا ہے. تو ہم کورٹ کے اندر اپنی عرض لے کے جائیں گے اور کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ چیز عمران خان صاحب بار بار نواز شریف صاحب کو کہتے رہے کہ مشرف کے لیے کیا کیا، مشرف کے بارے میں کیا. پھر مشرف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نے کیس جو بنایا اور اب جا کے اس کا جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بالکل ہی یو ٹرن ہے آپ کے سامنے ہے. اور وہ میں اگر کہوں کہ وہ ابو بچاؤ تحریک چلانے پہ مجبور ہوئے ہیں. اچھا، اس پہ عامر لیاقت صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا انتہائی غیر مہذب ہے، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا کہ انہوں نے کیا باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ ابو بچاؤ تحریک، آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کے والد ہیں، ابو بچاؤ تحریک وہاں ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے والد ہیں، وہاں پر ابو بچاؤ تحریک ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کون سے ابو اپنے بچا رہے ہیں؟ سیاسی والد ہیں وہ. عمران خان صاحب آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ میں تھے یا نہیں مشرف کے دور کے اندر؟
تو سر جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے مردے کے اوپر سر آج آپ بتائیں شیخ رشید نے اتنی بڑی باتیں کی. شیخ رشید آپ مجھے بتائیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے سر, وہ تو آپ لوگ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب آج انہوں نے بولا کہ میں لاڑکانہ میں جلسہ کروں گا. آپ مجھے بتاؤ ہم جلسہ تھوڑی کرنے, ہم تو وہاں پہ لیاقت باغ کے اندر برسی منانے جا رہے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, جو کہ دنیا کی لیڈر ہیں. اور یہ کس کی برسی بنانے آئیں گے؟ ان کی کیا شہادت ہے, جمہوریت کے لیے ان کی کیا قربانی ہے. یہ تو ہر عامر کے دور کے اندر پارلیمنٹ کا حصہ رہے, چاہے میاں صاحب کی گود میں بیٹھے رہے, پھر مشرف صاحب کی گود میں بیٹھے رہے, آج عمران خان کی جو ہے وہ یہ تعریفیں اور مالا جپتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے میں یہ کہوں کہ نام تو انہیں خیر عمران خان صاحب نہیں دیا شیدہ ٹلی کا, لیکن ہم نے تو یہ نام نہیں دیا. لیکن میرے حساب سے لوٹا کریسی والے یہ جتنے بھی ان کے ارد گرد دائیں بائیں ان کے جتنے بھی چیلے ہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار یہی ادا کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. زہیر آصف صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. جناب والا, آج جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں, چاہے نیب کر رہا ہے, ایف آئی اے کر رہا ہے, یا پھر اینٹی نارکوٹکس فورس کر رہی ہے, سر جی اس کے اوپر کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے ابہام کا شکار عوام ہو جاتی ہے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کے اوپر بھی نیب کے ریفرنسز چل رہے ہیں, لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ماں سوائے علیم خان صاحب کی. ٹھیک ہے, اگر ہم پرویز خٹک صاحب کی بات کریں, یا پھر ہم عامر کیانی صاحب کی بات کریں, یا پھر خود عمران خان صاحب کی بات کریں, کسی ایک کی بھی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی. وجہ کیا ہے سر؟ علیمہ خان صاحبہ ہیں, اور آپ کے یہ پرویز خٹک صاحب, فیصل واڈا ہے. یہ تھوڑی سی حکومت کی طرف سے انتقامی کاروائی لگ رہی ہے اپوزیشن کے خلاف, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف, کہ وہ ان کو بار بار تھریٹ بھی دے رہی ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب نے آج بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے تھریٹ کیا کہ تمہارا جو ہے اب یو آر ان ڈینجر. ٹھیک ہے, جو ایئرپورٹ پہ انہوں نے بیان دیا. اس کے علاوہ احسان اقبال صاحب کو جو ہے وہ نیب نے اس جو نارووال کا کیس تھا اس میں اٹھا لیا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئے ہیں بیل پہ, وہ ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ایک پرسنل گرج نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ جیل میں جائیں گے, پھر اپیل آ جائے گی, پھر یہ لوگ دوبارہ باہر آ جائیں گے. کوئی اسکرپٹڈ چیز لگتی ہے پس پردہ, کوئی این آر او؟ تھوڑا بہت تو نہیں, ایسا نہیں ہے. حکومت اپنی فل ایفرٹ کر رہی ہے کہ ان کو نکالا جائے, لیکن جو بیچ میں سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے, وہ لگتا ہے کہ کچھ سمپتھیز ان کی اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اسی لیے کبھی کبھی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب ریلیز ہو گئے, مفتاح اسماعیل صاحب ریلیز ہو گئے, نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ذرا معظم قریشی صاحب, میں چاہوں گا آپ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, جیسے حکومت کی طرف سے اگر ہم بات کر لیں تو حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں سب کی مراعات جاری ہیں. 149 وزراء یہاں پہ چل رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب کو 60 لاکھ کی گاڑی دے دی جاتی ہے. 1 ارب 20 کروڑ کی پنجاب حکومت کے اندر کابینہ کے اندر چائے پی لی جاتی ہے. اس کے علاوہ مشاعرے کرائے جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. سر جی حکومت کیسے چل رہی ہے؟ ذرا تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. میں تو حیران اس بات پہ ہوں. خیر آپ نے جو چیزیں بتائیں یہ تو آپ نے آن پیپرز والی بات بتائی ہے, لیکن بہت ساری باتیں ایسی پارٹیز بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ جو کہ رات کے اندھیروں میں ہوتی ہیں, اور جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور لیکن ان کا ذکر آن پیپرز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں جو ہمارے تجزیہ کار صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ایسا لگتا ہے ان کو انتقامی کارروائی ہے. آج کورٹ نے جو ورڈکٹ دی ہے ضمانت کے اوپر رانا ثناء اللہ کے, اس کے انہوں نے یقینی طور پہ بات کہی ہے کہ کیونکہ وہ سب سے زیادہ متحرک اپوزیشن لیڈر تھے, اس وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ انتقامی کارروائی بھی لگ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پہ انتقامی کارروائی ہی ہے, کیونکہ صرف ایک ہی اپوزیشن کے خلاف مطلب جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے خلاف ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو جہانگیر ترین نیب زدہ نظر نہیں آ رہا, ان کو علیمہ خان اپنی بہن نظر نہیں آ رہی جو مرغی سے انڈے اور انڈے سے پتہ نہیں کیا کیا سلائی مشینیں اور آگے کہانیاں چلتی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور دیکھیں جب کوئی چیز انتقام ہوتی ہے نا محمد علی, تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ مطلب جو فوکس ہے ان کا, جو فوکس ان کا ہونا چاہیے تھا کہ ملک کو ترقی دینی ہے, جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ لاکھوں نوکریاں کریٹ کریں گے, آج لاکھوں بے روزگار ہو رہے ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری ہو, بینکنگ سیکٹر ہو, لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالے جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ایک بار پھر کراچی کے مسائل کی طرف میں آؤں گا. MKM پاکستان سے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا, آج اختیارات کا رونا بھی نہیں ہے, بڑا سناٹا معلوم ہوتا ہے بہادر آباد کے اندر. وجوہات کیا ہیں سر؟
آپ لوگوں نے خود ہتھیار ڈال دیے یا واقعی اب بھی اختیارات آپ کو نہیں مل سکے؟ ڈالتے اب آ رہے ہیں نا صاحب، ہتھیار کے لے کے جائیں گے اور بائی کے لیے بھی دے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر لائن میں کچھ ڈسٹورشن ہے، میں چاہوں گا کہ ان کو دوبارہ کال پہ لیا جائے۔ محفوظ یار خان صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جناب والا بتائیے گا، میئر کراچی سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کسی بھی شہر کے عوام کو، لیکن یہاں میئر سے جا کے جواب مانگا جائے تو وہ کہتے ہیں واضح طور پر کہ میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، میں سڑکوں کا ذمہ دار ہوں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں پارکوں کا ذمہ دار ہوں، پارکوں کی حالت زار بھی خراب ہے۔ جناب والا، کراچی والے کس دیوار میں جا کے اپنا سر مار لیں؟ دیوار کی ضرورت نہیں پڑے گی، اچھا، پیپلز پارٹی کافی ہے سر مارنے کے لیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ، جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، واٹر بورڈ، یہ تمام چیزیں آپ میونسپل کارپوریشن سے نکال دیں گے تو ہم کیا ہوا سے ٹیکس لیں گے؟ جو ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، جو ریونیو آتا ہے، وہ میئر کراچی خرچ کرتا ہے۔ آپ جو پیسے دیتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے لیے، وہ تنخواہوں میں اور پینشنز میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عوام کو انشاءاللہ ان کا حق ملے گا۔ ہم نے اپنے پروگرام بنا لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 162 ارب روپے کا جو فنڈ آئے گا وہ سارا کراچی پہ خرچ ہوگا۔ اب یہ کام ہے مرکزی حکومت کا کہ وہ ان فنڈز کو ریلیز کریں تاکہ میونسپل کارپوریشن کی مشنری حرکت میں آ سکے، شہر صاف ہو، پانی کی نکاسی کا بہتر بندوبست ہو، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور واٹر بورڈ ہمارے زیر اثر نہیں تو ہم کم سے کم ان سے کام لینے کی پوزیشن میں تو ہوں نا۔ تو انشاءاللہ تعالی شہر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن محفوظ یار خان صاحب، آپ کے جواب نے مجھے تعجب کا شکار نہیں کیا، کیونکہ آپ نے سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیا ہے وفاق کے اوپر، اور ایسے ہی میئر کراچی صاحب نے ماضی میں کیا ہے کہ سندھ حکومت پر ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وزیر بلدیات کا کام ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ لیکن سر، آپ کے ناقدین ایک بات بولتے ہیں، سب سے بڑے آپ کے مخالف جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ اختیارات ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں، میں کام کر کے دکھا دوں گا۔ تو سر آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے جب مصطفیٰ کمال صاحب کر سکتے ہیں تو؟ چلیے، ہمارے پاس تو وسائل کا رونا تھا جی۔ لاہور میں کیا ہوا، جو کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہاں ناکام ہو گیا۔ اب وہاں لاہور کے روڈ پہ ایسی دعائیاں دے رہے ہیں جیسے کراچی میں ہو رہی تھی۔ وہاں تو سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ تھا نا، وہاں روڈوں کا نہ مسئلہ ہے، یہاں تو ایڈیشنل مسئلے ہے۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ جو اپنا انڈر پاس کا افتتاح کیا ہے، جی جی، وہ پورا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی جلدی سے افتتاح کر دیں۔ تو بھائی آپ پورا بنا کے افتتاح کرو نا، صرف تصویر کھنچوانے کے لیے اور تختیاں لگانے کے لیے کام نہ کرو۔ چلیں ٹھیک ہے محفوظ بھائی، آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ موزم بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ جناب والا، پروجیکٹ آپ لوگ کمپلیٹ کرتے نہیں ہے، فیتہ کاٹنے کی بڑی جلدی ہے۔ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہے، صرف ایک اس کا 5% جو ہے وہ رہ گیا تھا، جو ایک انڈر پاس شروع کے اندر جیسے ہی آپ فلائی اوور سے اترتے ہیں بلوچ کالونی والے، تو وہ والا انڈر پاس رہ گیا، باقی آگے کا سارا تھرو ہے۔ اور رہی بات کہ ہم فیتہ کاٹنے کی بالکل جلدی نہیں، اگر ہمیں فیتہ کاٹنے کی جلدی ہوتی تو جس وقت ہم نے بنانا شروع کیا تھا ہم اس وقت فیتہ کاٹتے۔ تو یہ بات، یہ تصور، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اس کو کاٹنے کی بہت جلدی ہوتی ہے فیتہ۔ لیکن میں محفوظ یار خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ کیوں 1.5 سال سے حکومت کے اندر ہیں یہ لوگ اور حکومت کے کولیشن پارٹنر ہیں، تو یہ کیوں 162 ارب کی بات نہیں کرتے؟ آج 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، کیوں اتنا التوا کا شکار ہو رہا ہے؟ کیوں وسیم اختر صاحب کا کوئی بیان نہیں آتا، کسی اخبار کی سرخی نہیں بنتا؟ سر جی، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، میئر کراچی صاحب نے تو واضح کہا ہے کہ نہ وفاق کا انٹرسٹ ہے نہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ۔ نہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں پھر وفاق کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں۔
कौन सोच रहे वो हैं? सोच रहे हैं ना, उनकी क़यादत सोच रही है। अच्छा, वो उसका सोच रहे फैसला हैं। करना वो क़यादत 5 साल का तक काम है मुझे ना लग रहा है कि सोचते ही रहेंगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहले पिछले 3 दिहाइयों के अंदर भी वो कुछ नहीं कर सके, और अब अगर चेहरे बदल जाने से जो सोच है वो नहीं बदल जाती। और रही बात डिलीवर करने की, तो डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से करती आई है। अच्छा। और अगर मैं बहुत पीछे चले जाऊं तो फिर चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो शनाख्ती कार्ड हो, चाहे एटम बम हो, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, अच्छा। इस पाकिस्तान को अगर कभी किसी हुकूमत ने दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ठीक है। और नजरिए वाइज भी 73 का आइन किन्होंने दिया? 73 का आइन आप लोगों ने दिया ना सर। उसी 73 के आइन में एक आर्टिकल मौजूद है 149A, जो शहर में नाफिज हो रहा था, तो आप लोगों ने मुखालफत कर दी। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस वक्त 18वीं तरमीम है। अच्छा। 18वीं तरमीम की वजह से ये मुल्क बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। जो इन्होंने निशानदेही की लाहौर की, मैं आपकी इत्तलात के अंदर जो है वो मैं आपके गोशगुजार करूं कि सिर्फ लाहौर में नहीं, पेशावर के अंदर भी ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त गंदगी का। अच्छा। इतना बड़ा कचरों का ढेर जो कि केपी की गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही। खैर वो क्या संभालेंगे, उनसे एक बीआरटी तो संभला नहीं। अच्छा। तो उनका काम सिर्फ यही है कि पिछले 3 दिहाइयों में ये हुआ, 40 साल में ये हुआ, 20 साल में ये हुआ। उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि जो 1.5 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या किया, या पिछले टेन्योर में आप केपीके के अंदर हुकूमत कर रहे थे, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने लोगों को नौकरी दे सके, कितने घर आपने फ्री फराम किए, जो फैसल बाडा साहब ने, कहां से आपने तेल निकाल दिया जो आप एक हफ्ते में निकाल रहे थे। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप के ऊपर ये मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा। इस मुल्क को अगर चलाना है तो हकीकी तौर पर इस मुल्क के साथ सीरियस होना पड़ेगा, और जिस तरीके से जिस नहज पे ये चलाना चाह रहे हैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अच्छा जी जी जी, चलें ठीक है। महफूज यार खान साहब, आप लोग हर दौर में इत्तेहादी रहते हैं, आपके नाकदीन सबसे बड़ा जुमला आप लोगों के ऊपर यही उठाते हैं, फिर भी कराची लावारिस कंसीडर किया जाता है, कराची के मसाइल बिल्कुल हल नहीं होते। वजूहात क्या है सर? आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसमें? सर ये बड़ा करम है कि हम हर दौर में होते हैं जी। हमारा जो इस शहर की मुहब्बतें हैं लोगों की, वो इतने वोट दे देते हैं जी, बैलेंस बाबा होते हैं वो सुबह। ये क्यों जरूरी है? तो ये इन मामला को सामने रखते हुए इस शहर की करना चाहते हैं, करते रहेंगे। अब लोगों को ये पंचायत में अगर वो एमक्यूएम नहीं कर सकते हैं तो जिस भी जगह को करें तो 2/3 एक्सपीरियंस से मुंतखब करें, ताकि वो क्या मजबूत हैं और अपनी हुकूमत लें। तो इंशाअल्लाह ताला हालात में हम रिजल्ट देंगे और मुंतखब करेंगे, बताएंगे मरकज कैसे चलता है, कैसे चलते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमकेएम पाकिस्तान से महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुहैर भाई ज़रा क्लियर कर दें जनाबे वाला, अगर मैं वफाकी हुकूमत की बात करूं तो फिरदौस शमीम नकवी साहब पहली मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब होकर आए हैं। उन्होंने परसों एक बयान दिया कि जी हमारे यहाँ मसला ये है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, हर हुकूमत अलग जमात की है। तो सर जी, आवाम जिस सतह पर जिस हुकूमत को देखना चाहते हैं, जिस जमात को देखना चाहते हैं, वो उस सतह पर उसी जमात को वोट देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि शहरी हुकूमत भी अगर पीटीआई की है तो वो सूबे में भी आके बैठ जाए और वफाक में भी आके बैठ जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। बेसिकली जो हमारे लोग हैं, जो सिंधी हैं, वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुझान है। अच्छा। और जो पंजाब की तरफ हैं वो पहले मुस्लिम लीग नून के फेवर में थे, अब वो पीटीआई के चले गए। तो हर सूबे वाइज हम डिवाइड हुए हुए हैं। सही। तो हमें चाहिए कि हम एनालिसिस करें कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में किस हुकूमत ने कितना डिलीवर किया है। सही। उस हिसाब से फिर लोगों को वोट देना चाहिए। अब लोग इंटीरियर में ऐसे हैं पंजाब और सिंध में कि जो अंगूठे लगा देते हैं और उनको पता नहीं होता, उनका बस एक माइंड सेट बना हुआ है कि हमने शेर पे ठप्पा लगाना है। मैं 5 साल पंजाब में रहा हूं, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, बस उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हमने शेर पे ठप्पा लगाना है। सिंध वाले कहते हैं हमने तीर पे ठप्पा लगाना है। तो लोगों में शऊर और अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि वोट किसको देना चाहिए, गवर्नमेंट के एनालिसिस करके, उनकी प्रीवियस कारकर्दगी को देख के। अच्छा चलें ठीक है। मौज़म कुरैशी साहब, अगर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि माजी की कारकर्दगी क्या है और हाल में
آپ لوگ دوبارہ جاتے ہیں ووٹ مانگتے تو جناب والا خورشید شاہ صاحب کو بھی اپنے حلقے سے بھاگنا پڑا تھا, وہ فوٹیج جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے علاوہ متعدد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اگر لوگوں نے انالیسس کرنا شروع کر دیا کہ ماضی میں آپ لوگوں کی کارکردگی کیا تھی, اگلی بار کارکردگی پہ ووٹ پڑے گا, تو سر جی بہت ساری حکومتیں فارغ ہو جائیں گی. سر پھر یہ بتائیں, آپ نے خورشید شاہ صاحب کا نام لیا, وہ تو خیر پروپیگنڈا تھا, لیکن جو ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ ہوا ہے, مسجد کے اندر سے یہ لوگ جوتیاں اپنے چھوڑ کے بھاگے ہیں, تو وہ کس بنیادوں پہ ہوا ہے؟ وہ اسی بنیادوں پہ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو انہوں نے لالی پاپ دیا تھا, جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے, لوگ ان کے دست و گریبان ہو گئے. اور فردوس شمیم نقوی جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے اپنے جو ان کے پارٹنر جو ان کے ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ تک تو ان کی بات نہیں سنتے, ان سے ہاتھ تک نہیں ملاتے. آپ کبھی جائیں پارلیمنٹ سندھ اسمبلی تو آپ جا کے دیکھیں, تو یہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ لوگ انگوٹھا لگا دیتے ہیں, انگوٹھا لوگ ایسے نہیں لگاتے, لوگ باشعور ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ انگوٹھے کوئی اور لگوائے تو پھر بلے کی حکومت آ جاتی ہے, لیکن اگر حقیقی انگوٹھے لگے ہوں تو جو بھی لگاتے ہیں ایکس وائی زی, تو میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا, تو جو ہے وہ, لیکن اگر حقیقی طور پہ انگوٹھے لگے اور تو صرف اور صرف کراچی سے لے کے کشمیر تک اگر کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ وفاق کی علامت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سے بے نظیر صاحبہ کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا, انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کہا گیا, اور یہی بات ہے کہ اس دفعہ چاروں صوبوں کی زنجیر, لیکن اب ایک صوبے میں حکومت ہے, کیوں سر؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں تو پوری کیمپین نہیں چلانی دی گئی. اچھا آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا نہیں کیمپین کے اندر کیا ہوتا رہا, ساری چیزیں آپ کے سامنے. جب نواز شریف صاحب پچھلے ٹینیور کے اندر تھے, بم دھماکے جو ہوتے تھے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ڈبوں کے اندر سے جو 5 بجے کے بعد سینیریو چینج ہو گیا. آپ لوگوں کا تو مینڈیٹ بڑا ہے نا, آپ لوگوں کو تو شکایت ہونی نہیں, دیکھیں سندھ کے اندر ہمارا مینڈیٹ بڑا ہے, وہ تو اس لیے بڑا ہے کیونکہ ہم نے کارکردگی کی ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی, جو ہمارے بڑے بڑے جو ایم این ایز کے لیے جو لوگ کھڑے تھے, ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی. اور جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں, وہ آدھے سے زیادہ تو مین اسٹریم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, فردوس شمیم, یہ فردوس عاشق اوان جو ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی. شاہ محمود قریشی صاحب واضح طور پر ایک ہی شکوہ رہتا ہے کہ کبھی وہ کے پی کے سے تحفہ لے کے آتے ہیں, وہ ان کو داغا دے جاتا ہے, کبھی وہ کسی جیالے کو لے کے آتے ہیں, وہ ان کو داغا دے جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب انتہائی معصوم آدمی ہیں یا سارے دغاباز وہ پیپلز پارٹی میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی خود بحیثیت جماعت اتنی مضبوط ہے کہ کسی کے جانے سے, کسی کے آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے جانے سے جو گیا ہے اس کا خود وزن کم ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا وزن کم نہیں ہوا, چاہے وہ ندیم افضل چند صاحب ہوں, چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. پھر بھی آپ لوگ سینٹ میں انتخابات ہار گئے. دیکھیں سینٹ کے اندر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے, اس کا ہم نے اپنا پریس ریلیز کے اندر ہم نے بتایا کہ سینٹ کے اندر کیا کون لوگ کنہوں نے ووٹ دیا, کس طرح نکلا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ ساری چیزیں ہم پریس ریلیز کے اندر قیادت بتا چکے ہیں. شیخ رشید صاحب ایک ذہنی مریض ہیں, شیخ رشید صاحب ایک ذہنی مریض ہیں, انہیں علاج کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ ان کو جو ہے وہ سرکاری خرچے کے اوپر علاج پہ بھیجیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خرچے پہ علاج نہیں کرانے والے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معظم قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. اینالسٹ زہیر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور محفوظ یار خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کیا ایم کیم پاکستان سے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. کراچی کے مسائل کے اوپر دوبارہ ایک ایکسکلوسیو پروگرام میں کرنے والا ہوں, آؤٹ ڈور شوٹ کے اوپر, کہ واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کراچی کے مسائل کو حل کیوں نہیں کیا گیا. یہاں کے چھوٹے دکاندار ٹیکس دیتے ہیں 30 ارب روپے کا, 30 ارب کے اندر شہر کیا پورے صوبے بن جانے چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں. پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, اور وفاق کی علامت سمجھے جانے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری کے اندر بھی آج تک جھاگ والا پانی آتا ہے, ڈائریکٹ سمندر سے کڑوا پانی آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیتتی آئی ہے. شہر کے مسائل کی اگر میں بات کروں تو جس دور میں ایم کیو ایم کی شہر میں حکومت تھی, تمام ڈپارٹمنٹس ان کے پاس موجود تھے, ان ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی کام نہیں ہوا. تو کیوں نہیں ہوا, اور جو کام ہوا وہ دیر پا کیوں نہیں ثابت ہو سکا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.